السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين या रब्बल आलमीन। आगाज होता है हमारी रकू नंबर 11 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इरशाद रब्बानी है, वलो अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत मा फिल अर्दि लफ्तदत बिह। अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं कि और अगर हर जान जिसने जुल्म और शिर्क किया है के पास इतना हो कि सारी जमीन भर जाए, यानी इतना ज्यादा माल उनके पास हो, मा फिल अर्दि लफ्तदत बिह, कि उससे सारी जमीन भर जाए, तब भी इसको देखकर अपनी जान बचाने लगे। वअसर्रुन नदामता लम्मा रअउल अज़ाब, कि वो सारी की सारी चीजें फिक्रिया देकर अल्लाह ताला से अपने आप को अजाब से बचाना चाहे, तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए इरशाद फरमाते हैं कि और जब अजाब को देखेंगे तो पशेमानी को पोशीदा रखेंगे, यानी अपनी शर्मिंदगी को, वो असर अपनी नदामत को, असर वो छुपाएंगे, असरुन नदामत अपनी नदामत को छुपाएंगे, लमा लम्मा रअउल अज़ाब, कि जब वो अपनी आंखों को या यानी कि वो अपनी आंखों से अजाब को देख लेंगे तो अपनी नदामत को छुपाएंगे। अब कि अब वो नादिम हो रहे हैं, पशेमान हो रहे हैं कि हमने दुनिया की जिंदगी को जाय कर दिया और अपनी दुनिया की जिंदगी में हमने अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराया। उसके सबब आज अल्लाह ताला ने हम पर ये अजाब मुसल्लत किया। आज सिवाय नदामत के उनके पास कुछ नहीं होगा। वो अपनी नदामत को दूसरों से छुपाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि वक़ुज़िया बैनहुम बिलक़िस्ति वहुम ला युज़लमून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं और उनका फैसला इंसाफ के साथ होगा और उन पर जुल्म न होगा। वहुम ला युज़लमून, अल्लाह ताला कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करते हैं। रब कायनात ने किसी भी कौम को बगैर नबी के, किसी भी कौम को अल्लाह ताला ने अजाब नहीं दिया। जब भी अल्लाह ताला ने किसी कौम को अजाब दिया तो उसके अंदर नबी को भेजा ताकि वो उनको हदायत का रास्ता बता सके। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से उनकी तरफ अजाब आया। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि और पूरे पूरे इंसाफ के साथ उनका फैसला किया जाएगा और उन पर जर्रा भर भी कोई जुल्म ना किया जाएगा। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि अला खबरदार, इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, याद रखो कि जितनी चीजें आसमानों में और जमीन में हैं, सब अल्लाह ही की मलकियत है। अल्लाह ही उन सब का मालिक है। अला इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए है सब कुछ, जो कुछ भी आसमानों में भी है और जो कुछ भी जमीन में है। हम में से कोई भी किसी भी चीज पर इख्तियार नहीं रखता है। दुनिया की हर चीज, हमारा माल, हमारे अहबाब, हमारे दोस्त, हमारी औलाद, ये सब अल्लाह ताला के लिए है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अला इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, लेकिन बहुत से आदमी, बहुत से लोग, वलाकिन अक्सरहुम, बहुत से लोग इल्म ही नहीं रखते कि अल्लाह ताला का कौन सा वादा ऐसा है जो सच्चा है। और शायद इल्म रखते भी हैं, लेकिन इल्म रखने के बावजूद भी लाइल्मी का इजहार करते हैं। अब अल्लाह ताला अपनी वहदानियत, अपनी तख्लीक, अपनी ताकत को फिर से बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, हुवा युहयी व युमीतु व इलैहि तुरजऊन। अल्लाह ताला वही वो ज़ात है जो जान भी डालता है, जिंदगी भी देता है, और वही वो ज़ात है और जिसने तुमसे और तुम सब के सब उसी के पास लाए जाओगे। वही है जो तुम्हें जिंदगी भी देता है और वही है जो तुम्हें मौत भी देगा, और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो फिर तुम किस तरफ खुद को भगाना चाहते हो, कहाँ तुम भाग कर जाना चाहते हो? अल्लाह ताला से तुम कहीं कोई राह फरार हासिल नहीं कर सकते। रब कायनात मजीद इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु, ऐ लोगों, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज आई है जो नसीहत है, मौइज़तुन, एक नसीहत है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। क्योंकि कुरान की हर चीज एक नसीहत है
کیوں؟ کیونکہ انسان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے بچاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے سینوں کو شفا عطا کرتی ہے، جو تمہارے سینوں کو، تمہارے دلوں کو روگ میں سے شفا عطا کرتی ہے۔ جب انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے تو انسان اینزائٹی کا پیشنٹ بنتا ہے، اور انسان جب گمراہی کی طرف جاتا ہے تو ڈپریشن کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اور صرف ایسا نہیں ہے کہ انسان اینزائٹی اور ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے صرف اس صورت میں جب گمراہی میں ہوتا ہے، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر شیطان ہمارے پر مزید حاوی ہوتا ہے اور وہ ہمیں تکلیفیں پہنچانے کی پوری کوشش میں ہوتا ہے، تاکہ ہم کسی طرح سے اس قرآن سے دور ہٹ جائیں۔ اس کے لیے ہمیں خود کو اس صبح اور شام کے اذکار میں کو پڑھ کر اس قلعے کے اندر بند کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر ہم خود کو صبح شام کے اذکار کو نہ پڑھ کر خود کو اس قلعے کے حصار میں نہ لے کر آئیں تو ہم ان ساری کی ساری تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اذکار کو بھی بڑھاتے جائیں، تاکہ شیطان کے چالیں اور شیطان کے ہمارے اوپر جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو روگ طاری ہوتا ہے اس روگ سے یہ کلام الہی تمہیں شفا عطا کرتا ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو تمہارے لیے ہدایت اور رحمت ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں۔ جو مومنین نہیں ہیں ان کے لیے نہ تو یہ ہدایت کا سرچشمہ بن سکتا ہے اور نہ ہی ان کے لیے یہ رحمت بن سکتا ہے۔ اس لیے مومن ہونا، اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر ایمان لانا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ اگر انسان صرف اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کے انعام پر ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے تو وہی کافی، وہی اس کے لیے پوری زندگی گزار لے گا اس کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اس قرآن کے اندر یہ تمام زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں نہ سکھائے گئے ہوتے، ہماری زندگی کے فیصلے کرنے کے طریقے نہ سکھائے گئے ہوتے، اگر ہم بھی شیطان کے رستے پر چلنے والے ہوتے تو ہمارے بیچ میں سوائے قتل و غارت کے کچھ نہ بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، بس تم اس کے اوپر خوشیاں مناؤ اور فرحت محسوس کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، اس مال سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، جس مال کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کہہ دیجئے اَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان کو کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کو کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے دیا، یعنی اس سے مراد وہی مشرک ہیں جنہوں نے بعض جانوروں کو حرام قرار دیا، اور جو مشرکین اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور اس کو نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ نے تو ان ساری چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا تھا اور تم نے خود ہی ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام اور حلال کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا؟ قل اللہ آذن، کہ اللہ نے تم کو حکم دیا تھا لکم املا علی اللہ تفترون، یا تو پھر ایسا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا؟ اگر اللہ نے حکم نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر افترا کر رہے ہو، جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے۔ جو اللہ پر افترا باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں کیا ہوگا؟ ان کو کیا یہ علم نہیں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا؟
اور ان ساروں سے ان کے ہر عمل کا پورا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کا کیا فضل ہے کہ وہ انسانوں کو دنیا میں فوراً ان کا مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ایک خاص دن مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ بغیر کسی تفریق کے مومن اور کافر سب کو دیتا ہے، کہ جو چیزیں انسان کے لیے مفید اور ضروری ہیں انہیں حلال اور جائز قرار دیا ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا۔ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ ہمیں ہمارے لیے گوشت کھانا کتنا ضروری ہے، ہمارے لیے دالیں کھانا کتنا ضروری ہے، ہمارے لیے گیہوں کھانا کتنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو، جو چیزیں ہمارے انسان کے فائدے کے لیے ہیں، ان سب کو ہمارے لیے حلال کیا، ان کو ہم پر حرام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی مصلحت ہے ان سب چیزوں میں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے حرام قرار دے دیتے تو ہم میں سے کسی میں طاقت نہ تھی کہ ہم اس کو اپنے لیے حلال کرتے، اور نہ ہم اس کو اپنے لیے حلال کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ سارا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال نہ کریں اور ان چیزوں کو اپنے لیے خود ہی پسندیدہ اور ناپسندیدہ بنا کر کچھ کو کھائیں، کچھ کو استعمال کریں اور کچھ کو نہ استعمال کریں۔ بہت سے لوگ قربانی کا گوشت نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو گھن آتی ہے۔ تو جو جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا گیا ہو تو اس کو نہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بنائے اور ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔